रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि। व क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। व क़ाल अल्लाहु तआला व इन तुतीऊहु तहतदू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ मरवत से कायदे कारवाने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, मोहतरम रोड जनाब अतीकुर रहमान से अमीर जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट पेशावर, जनाब सिराजुल हक़ से अमीर जमात इस्लामी ज़ोन, ज़ुआमाए इलाका मशरान इलाका जनाब सिराजुद्दीन ख़ान, तारिक मतीन ख़ान, यूथ सदर यूसुफ़ ख़ान, हज़रात उलमाए किरामो, मशरानो हमजोलो गुलनो कशरानो, मादरी मुंतज़मीन ने इजाज़त वागस्त चिदा टोल तकरीरन पख्तो की वशु न तो उर्दूम ज़रूरत है चिदे टोल मल्क ता व मल्क न बार दे खल्को ता पैगाम रसी न जब मुख्तसरन दाखले खबर उर्दू के हुक्म और जमा पर ख्याल मजलिस टोल पर उर्दू वाली पुई न कस्तास इजाज़त ने उर्दू के बहसो खबर। सबसे पहले तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि इस मजलिस को हमारे लिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का और इश्क का ज़रिया बनाए और इस मजलिस को हमारे लिए आखिरत में रोज़े हशर को अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत, उनके दस्त मुबारक से कौसर के जाम और जन्नत में उनकी रफ़ाक़त का, उनके साथ रफ़ाक़त का ज़रिया बने। मैं सिर्फ दो बातें करूँगा। मुफ्ती मोहम्मद इम्तियाज़ मरवत साहब ने बहुत खूबसूरत गुफ्तगू की ख़त्म नबूवत का जो मुकाम है कुरान और सुन्नत की रोशनी में और उसका जो तकाज़े हैं, उसकी रोशनी में जो हमारे फ़राइज़ बनते हैं, उस पर बड़ी खूबसूरत और मुदल्लिल गुफ्तगू की। मैं सिर्फ सीरत मुबारका पर दो पहलू से मुख्तसर सी गुफ्तगू करके इंशाअल्लाह फिर इस मजलिस को समेटें। एक पहलू तो ये है कि हमारे लिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है, उनसे अक़ीदत, उनसे इश्क क्यों ज़रूरी है। और दूसरा पहलू ये है कि ये जो मोहब्बत है, ये जो अक़ीदत है, ये जो इश्क है अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, इसके तकाज़े क्या है, इसके नतीजे में हमें करना क्या चाहिए। तो इन दो बातों पे बतौर तज़कीर, बतौर याद दहानी आपसे मुख्तसरन गुफ्तगू करूँगा और कुछ इशारे जो इस वक्त फ़्रांस के अंदर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन हो रही है, कार्टून की सूरत में, खाकों की सूरत में, उस पर भी चंद जुमले बोलूँगा। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि देखिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या जामे सीरत है, क्या कामिल सीरत है। कुरान पाक ने अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सिराजम मुनीरा कहा है, रोशन सूरज। आपने कभी सूरज को देखा है? सूरज जब पूरी रोशनी के साथ होता है तो उसको आप जिस जाविये से देखें आपको नूर, आपको रोशनी मिलेगी। और सूरज जब चमक रहा होता है तो पहाड़ों में, दरियाओं में, समंदरों में, दश्त में, बयाबान में, कोह में, गाँव में, शहरों में, देहातों में, हर जगह नूर ही नूर और रोशनी ही रोशनी होती है। और सूरज जब चमक रहा होता है तो आपने देखा है सूरज की रोशनी को कोई नाप सकता है? सूरज की रोशनी को कोई गिन सकता है? वो नापने से और गिनने से माओरा है। इसी तरह अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसन है। आप जिस पहलू से भी सीरत को लेंगे आपको नूर मिलेगी, आपको हिदायत मिलेगी, आपको रोशनी मिलेगी, आपको दुनिया और आखिरत की कामयाबी मिलेगी।
اور یہ اتنی سیرت ہے کہ آپ اندازہ اس سے کر لیں 1400 سال ہو گئے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر لوگ لکھ رہے ہیں، اپنی بھی لکھ رہے ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں، ہر زمانے کے، ہر خطے کے، ہر زبان کے، ہر منطقے کے، ہر ملک کے لوگ لکھ رہے ہیں، لیکن یہ ایسی سیرت ہے کہ لکھنا ختم ہی نہیں ہو رہا۔ سراجم منیرا، ایک روشن سورج کی طرح۔ تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے کہ جس میں سب کے لیے نور ہے، جس میں سب کے لیے ہدایت ہے، جس میں سب کے لیے رہنمائی ہے، اور جس میں فرد اور پوری انسانیت کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ایسی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اور ان کی اسوہ حسنہ اور ان کی سیرت مبارکہ کی صورت میں دیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت یہ کیوں ضروری ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور عقیدت اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن کا حکم ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، مومنین کو اپنی جانوں سے زیادہ محبت اور عقیدت اور عشق اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوگی۔ خود اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، آپ میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں ان کو اپنی اولاد، اپنی والدین اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو ایک امتی کی دل میں جو محبت اور عشق کی شمع ہوگی، جو سب سے طاقتور محبت اور عشق ہوگی اپنے اولاد سے، اپنی جان سے، اپنی والدین سے، اپنی پارٹی سے، اپنی لیڈر سے، دنیا کی تمام انسانوں سے، وہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اور یہ محبت اگر کم ہوگی تو ایمان کی تکمیل نہیں ہوگی، ایمان کے اندر نقص ہوگا، ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ جو محبت ہے، یہ جو عشق ہے، یہ جو عقیدت ہے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سب سے زیادہ ایک مومن کے دل میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، سب سے زیادہ ان کے آرزوؤں، ان کے تمناؤں، ان کے منصوبوں، ان کے خوابوں، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبت اور عقیدت اور عشق ایک امتی کے دل میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے اور یہی ایمان کی تکمیل کا راستہ ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو واقعات بیان کر دیے مفتی محمد امتیاز مروت صاحب نے، صحابہ نے غیر معمولی کارنامے سے، ایک طرف 13,000 لوگ تھے نا، 13,000، دوسری طرف 60,000، اور 13,000 60,000 پہ غالب آ جاتے ہیں۔ غیر معمولی واقعات انسانی تاریخ میں خود دنیا کے بڑے بڑے تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، انسانی عقل اور دانش اس کی وضاحت نہیں کر سکتی۔ اتنے بڑے قلت تعداد، قلت وسائل، کثرت تعداد اور کثرت وسائل پر غالب آ گئے، غیر معمولی۔ آپ دیکھیں لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو، کیسر کو، کسرا کو نیست و نابود کر دیا، اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کو دنیا کے اندر امام اور قائد اور دین اسلام کو سپر پاور بنا دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ اس عشق کا نتیجہ تھا، محبت۔ جب ایک امتی کے دل میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی نا اور عشق ہوگی، وہ ناقابل شکست ہو جاتا ہے، وہ ناقابل تسخیر ہو جاتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی قوت بھی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ عشق انسان کو وہ طاقت، وہ قوت، وہ کمال دیتا ہے کہ پھر بڑے بڑے تاریخ نگار اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ ان کارناموں کی انسانی عقل اور انسانی فہم اس کی وضاحت نہیں کر سکتا۔
آپ دیکھ لیں یہ عشق تھا کہ صلح عمر بن العاص رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک تھا وہ کیسا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں علم. حالانکہ بڑے اونچے مرتبے کے صحابی ہیں، فاتح مصر ہیں. اس لیے نہیں علم کہ ہم نے کبھی نظر بھر کر رخ مبارک کو دیکھا ہی نہیں. جب بیٹھے ہوتے تھے نا تو نظر بھر کر، آنکھ بھر کر رخ مبارک کی طرف دیکھتے ہی نہیں تھے. یہ محبت تھی، یہ عقیدت تھی، یہ عشق تھا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دلوں کے اندر، ان کی زندگی کے اندر اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ آتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے عمرے کے لیے اور مشرکین مکہ نے نہیں چھوڑا اور حدیبیہ کے مقام پر آپ نے کیمپنگ کر لی اور مشرکین مکہ نے اجلاس کر لیا. یہ بڑا مشہور واقعہ ہے. مکہ میں اجلاس کر لیا اور اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ ایک سفیر بھیجتے ہیں اور وہ سفیر جا کے دیکھ لے گا کہ اگر ان کی حالت کمزور ہے تو لڑ کے ان کا معاملہ ختم کر لیتے ہیں، ایلیمینیٹ کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں. اور اگر ان کی طاقت مناسب ہے تو پھر کوئی صلح صفائی کر لیں گے. تو انہوں نے ایک مشہور سفارتکار اپنے زمانے کے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجا. بعد میں انہوں نے اسلام قبول کیا اور صحابی تھے. تو عروہ بن مسعود ثقفی نے جا کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، کچھ وقت گزارا صحابہ میں اور سفارتکاری کی، صلح کی بات کی، اور واپس آ کر مشرکین مکہ کو ان کے مجلس میں رپورٹ دی. وہ رپورٹ تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا کہ میں نے کیا دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کوئی کرتے ہیں، کوئی فرماتے ہیں، کوئی ارشاد فرماتے ہیں تو مسلمان اور صحابہ ایسے خاموش ہوتے ہیں جیسے آپ کہیں گے کہ یہ پتھر ہیں، بے جان پتھر. ایسی خاموش، ایسی سکوت، جیسے یہ انسان نہیں ہے، جاندار نہیں ہے، بے جان پتھر ہے. اور جب کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو اس بات کی تکمیل کے لیے، تعمیل کے لیے صحابہ ایسے دوڑتے ہیں، ایسے کہ جیسے تیر جو ہے اس کو آپ چھوڑتے ہیں، اور ایسے اس کے لیے دوڑتے ہیں کہ آپ کہیں گے کہ ابھی تلوار نکال کر اس پہ لڑنا شروع کر دیں گے ایک دوسرے سے. اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو ان کے پانی کو زمین پہ نہیں چھوڑتے، ان کے مستعمل پانی کو، استعمال شدہ پانی کو ہوا میں روکتے ہیں، اپنی ہاتھوں پہ اور اپنی بدن پہ ملتے ہیں. اور پھر عروہ بن مسعود ثقفی نے مشرکین مکہ سے کہا کہ میں نے کیسر کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا کا دربار بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کا دربار بھی دیکھا ہے، لیکن اے مشرکین مکہ، جو محبت، جو عقیدت، جو عشق صحابہ کرام کے دلوں میں، ان کی صحبت میں، ان کی مجلس میں اپنے پیغمبر کی ہے، یہ کسی بادشاہ کا اپنی درباریوں کے اندر نہیں ہے. اس لیے ان سے نہیں لڑ سکتے، ان سے نہ لڑو. دنیا نے پھر دیکھ لیا کہ ان سے کوئی بھی نہیں لڑ سکا، جو بھی ان سے لڑا نیست و نابود ہو گیا. یہ عشق ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ عشق ہے. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، محبت اور عقیدت یہ ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی، اسی سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور یہ عشق وہ قوت اور طاقت امتیوں کے اندر بھر دیتا ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوت اور طاقت کے مقابلے میں پھر ناقابل شکست رہتے ہیں. تو یہ پہلی بات. دوسری اور آخری بات میں یہ کروں گا کہ اس عشق کا تقاضا پھر کیا ہے؟ اس محبت کا، اس عقیدت کا تقاضا کیا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم ربیع الاول میں ایک جلسہ کریں؟ کیا تقاضا صرف یہ ہے کہ ہم جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھیں تو ہماری آنکھوں کے اندر آنسو آئے؟ یا اس سے بڑھ کر بھی ہے؟ یہ بھی بڑی بات ہے. یہ جلسے کرنا، یہ مجلس منعقد کرنا، یہ عشق مصطفیٰ سے آنکھوں کا نم ہونا، یہ بڑی بات ہے. لیکن عشق مصطفیٰ کے تقاضے اس سے آگے ہیں.
اور وہ کیا ہیں؟ ایک دفعہ میں خود نہیں کہتا، آپ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک دفعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے، تو صحابہ ان کے پانی ہوا میں روکتے تھے اور اپنے جسم پر ملتے تھے۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ لوگ یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ صحابہ سے پوچھا کیوں کرتے ہیں؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں آپ سے محبت ہے، ہمیں آپ سے محبت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے استعمال شدہ پانی برکت کے لیے اپنے جسم پر مل لیں۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ کے پیغمبر سے محبت ہے، اور جو شخص یہ چاہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس سے محبت کرے، سن لے ذرا، اللہ کے پیغمبر بھی اس سے محبت کرے، تو اسے چاہیے کہ جب بولے تو سچ بولے، اسے چاہیے کہ جب کوئی اس کے ساتھ امانت رکھے تو اس کی حفاظت کرے اور مطالبے پر واپس کرے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے۔ 3 کام بتا دیں۔ دیکھیں، یہ منع نہیں کیا کہ آپ پانی استعمال اپنے جسم پر مل لیں، لیکن محبت کا، عشق کا، عقیدت کا جو ڈائریکشن تھا، جو سمت تھی، جو اس کا حقیقی تقاضا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اور ان کے توسط سے قیامت تک آنے والے امت مسلمہ کو اور عاشقان مصطفیٰ کو بتا دیا کہ جب بولے تو سچ بولے۔ اس کے نتیجے میں یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے پیغمبر سے محبت ہے، اور پیغمبر نے خوشخبری سنائی ہے کہ میں بھی آپ سے محبت کروں گا۔ کتنا اونچا مقام ہے، کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اور جب کوئی امانت رکھے تو اس امانت کی حفاظت کرے اور مطالبے پر واپس کرے۔ اور اپنے پڑوسی دکاندار بھی ہے، پڑوسی آپ کے ساتھ سفر میں بیٹھنے والا بھی ہے، پڑوسی آپ کے گھر کے محلے میں رہنے والے ارد گرد کے گھر بھی ہیں، پڑوسی آپ کے کھیتوں کے ارد گرد جس کے کھیت ہیں وہ بھی ہیں، ہر کوئی پڑوسی ہے۔ تھوڑے وقت کے لیے جو بیٹھا ہے وہ بھی پڑوسی ہے، جو ساری عمر کے لیے ساتھ ہے وہ بھی پڑوسی ہے۔ تو پڑوسیوں کی ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے۔ یہ دیکھیں، یہ ہے وہ عمل۔ تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا، عشق کا، عقیدت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مشن، وہ مقصد، وہ نصب العین جس کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو آپ نے جس کے لیے جدوجہد کی، ہیرا کے غار سے حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تک، ہیرا کے غار جہاں پہلی وحی آئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب دوسری وحی آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، وہاں سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ آخری وحی تک، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور مدینہ کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے چھوٹے سے گھر میں، حجرہ کچھے گھر کو کہتے ہیں، کچھے چھوٹے سے گھر کو کہتے ہیں، ایک کمرے پر مشتمل، تو وہاں ان کی وفات ہوئی، ان کا وصال ہوا۔ تو ہیرا کے غار سے لے کر اس کچھے چھوٹے سے گھر تک جس مقصد، جس نصب العین کے لیے آپ نے جدوجہد کی، اس مقصد اور نصب العین کے لیے جدوجہد کرنا، یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے، اور یہ حقیقی امتی کا کام ہے۔ وہ مقصد کیا تھا؟ دین کو قائم کرنا، ان اقیم الدین۔ وہ مقصد کیا تھا؟ دین کو غالب کرنا، لیظہرہ علی الدین کلہ۔ وہ مقصد تھا اسلام کو امام بنانا، حکمران بنانا، مقتدر و پیشوا بنانا، رہنما بنانا، سپر پاور بنانا۔ وہ مقصد یہی تھا۔ ہیرا کے غار سے لے کر حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی 23 سالہ دور نبوت، جس کو اسوہ حسنہ کہتے ہیں، اس کا خلاصہ ہی دین کے قیام اور دین کی غلبی کی ہمہ پہلو جدوجہد ہے۔ اسی کے لیے آپ دعوت تبلیغ کرتے تھے، میلوں میں جاتے تھے، سرداروں کے پاس، غلاموں کے پاس، خواتین کے پاس، بچوں کے پاس، دن کو، رات کو، اکیلے میں، وفد کی صورت میں زبانی دعوت دیتے تھے، خطوط لکھتے تھے، اپنے شہر میں، طائف میں، 4 دانگ عالم میں اللہ کے پیغمبر سے اسی کے لیے دعوت و تبلیغ کرتے تھے، ہم پہلو انداز سے۔ اسی کے لیے تربیت و تزکیہ تھا، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنا، ان کے اخلاق سنوارنا، ان کے کردار سنوارنا، ان کی شخصیتوں کو سنوارنا، قرآن و سنت کے مطابق ان کی زندگیوں کو بنانا، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ بھی کی ہے اور تربیت و تزکیہ بھی کیا ہے۔
اسی کے لیے آپ نے ہجرت کی، اپنا گھر بار چھوڑا، اور جب مکہ سے باہر نکلے مکہ کی طرف رخ مبارک پھیر کر فرمایا کہ اے مکہ، اس کرۂ ارض پر مجھے سب سے زیادہ محبت ہے آپ سے، اگر اللہ کے دشمنوں نے مجبور نہ کیا ہوتا تو میں کبھی نہ چھوڑتا۔ وہ گھر جہاں انسان کی پیدائش ہوئی ہو، جہاں بچپن ہو، جہاں بچپن کی حسین یادیں ہوں، جہاں رشتہ دار ہو، اس مٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی؟ لیکن اپنے مقصد اور نسبلین کے لیے اس مٹی کو بھی چھوڑا، اللہ کا حکم ہوا اس مٹی کو بھی چھوڑا، اس پسندیدہ شہر کو بھی چھوڑا، اور اس کے لیے جہاد کیا۔ آپ اندازہ کر لینا کہ ہم امتی ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں اس جدوجہد کی کوئی دھڑک ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جانے کے بعد 9 سالوں میں 83 جنگیں لڑیں، 9 سالوں میں 83 جنگیں، 56 یہ سرایا ہیں اور 27 غزوات ہیں، 27 غزوات اور 56 سرایا۔ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس کی کمانڈ اور قیادت اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی ہے۔ 27 جنگوں میں ہتھیار باندھے، لشکر تیار کیا، صفیں بنائی، خود دشمن کے مقابلے میں میدان جنگ میں گئے 9 سالوں میں۔ اور 56 جنگیں ایسی تھی جس میں آپ نے اپنے کسی صحابی کو کمانڈر اور سپہ سالار بنایا، ہتھیار سجائے، صفیں بنائی، اور دشمن کے مقابلے میں جنگ کے میدان میں چلے گئے۔ کبھی جنگ ہوئی ہے، کبھی نہیں ہوئی، لیکن 83 جنگیں 9 سالوں میں، ہر 35 دن میں ایک جنگ۔ آپ مجھے یہ بتائیے، بے فکری کی زندگی ہے؟ یہ تو اللہ کے دین کے لیے ٹینشن کی، یہ تو اللہ کے دین کے لیے فکر مندی کی، یہ تو اللہ کے دین کے لیے ہر قسم کے خطرات کو مول لینے کی زندگی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے گزاری ہے۔ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں شفاعت ملے گی، ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ ہمیں دست مبارک سے کوثر کا جام ملے گا، لیکن ہماری زندگیوں میں وہ درد نہیں ہے، وہ دھڑک نہیں ہے، جدوجہد کے وہ نشان ہی نہیں مل رہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانیاں دی ہے اس جہاد میں۔ یہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو ان کی طرف اشارہ کیا مفتی صاحب نے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریب ترین دوستوں کو قربان کر دیا۔ پھر آپ نے اسی مقصد کے لیے حکومت بنائی۔ اسلامی حکومت کس لیے ہوتی ہے؟ لوٹ مار کے لیے نہیں ہوتی، کرپشن کے لیے نہیں ہوتی، ایک طبقے کو اقتدار کی کرسی تک پہنچانے کے لیے نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ہوتی کہ کسی خاندان کو حکومت کے مسند پر بٹھایا جائے۔ اسلامی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا حکم ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ اسلام کا، قرآن و سنت کا تقاضا ہے، اسلامی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے بغیر اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی نفاذ نہیں ہوتی، اسلامی حکومت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں دین کو قوت اور تقویت ملتی ہے، اور چار دانگ عالم میں، دنیا میں دین وہ امام اور حکمران بنتا ہے، اس لیے اسلامی حکومت ہوتی ہے۔ دیکھیں، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بھی بنائی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ نہیں ہے کہ امتی جو ہے وہ مسجد میں بیٹھیں گے، مدرسہ میں بیٹھیں گے، درس و تدریس کے مجلسوں میں بیٹھیں گے، اور حکومت اور سیاست تو یہ گندا تالاب ہے، تو یہ شیطان کے دوستوں کے حوالے ہوگی۔ مجرم، چور، ڈاکو، اللہ اور رسول سے باغی، کفر اور استعمار کے غلام، یہ سیاست ان کا کام ہے، اور امتی تو مسجد میں بیٹھیں گے، مدرسے میں بیٹھیں گے، درس و تدریس کی مجلسوں میں بیٹھیں گے، ذکر و اذکار اور درود کی مجلسیں منعقد کریں گے، اور دنیا اللہ اور اس کے رسول کے باغیوں کے حوالے ہوگی۔ یہ اسوہ حسنہ نہیں ہے۔ اسوہ حسنہ یہ ہے کہ لات اور منات کی حکمرانی نہیں چلے گی، عزا اور حبل کی حکمرانی نہیں چلے گی، ابو جہل اور ابو لہب کی حکمرانی نہیں چلے گی، قیصر و کسریٰ کی حکمرانی نہیں چلے گی، حکمرانی اسلام کی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں کے ذریعے سے ہوگی۔ یہ ہے اسوہ حسن۔ آپ نے ان ساری جھوٹے خداؤں کو، ان کی حکومتوں کو، ان کی راج کو ختم کر دیا اور اسلام کا راج قائم کر دیا۔ یہ ہوتی ہے اسلامی حکومت، اس لیے ہوتی ہے۔ دیکھیں، تاریخ نگار لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ آپ مکہ کے اندر اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، لیکن کس طرح کی زندگی گزارتے تھے؟ جب وصال ہو گیا تو صحابہ نے دیکھا کہ وہ گھر، اس میں سامان کل کتنا تھا؟
ایک اس میں برتن تھا جس سے آپ سے پانی پیتے تھے، ایک دوسرا برتن تھا مٹی کا جس میں آپ کھانا تناول فرماتے تھے، ایک بوریے کا بستر تھا جس میں، اور ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے. یہ کل سامان تھا. کس ہستی کا؟ وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اس کائنات میں کائنات کے رب کے بعد بزرگ ترین ہستی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، سردار الانبیاء، خاتم النبیین. ان کے گھر میں کل سامان یہ تھا، لیکن اس گھر کی دیواروں پر 7 تلواریں لٹک رہی تھی. 7 تلواریں. آپ نے دنیا کے ساز و سامان کو جمع نہیں کیا، آپ نے دین کی قیام کے غلبے کے لیے ساز و سامان کو جمع کیا. تو آپ سربراہ تھے ریاست کے، لیکن سیرت نگار کہتے ہیں کہ منوں کے حساب سے چاندی آتا تھا، منوں کے حساب سے، اور اسے ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان تقسیم کر لیا جاتا تھا. سیروں کے حساب سے سونا آتا تھا، سیروں کے حساب سے، اور اسے عصر اور مغرب کے درمیان تقسیم کرتا تھا. سونا تھا، چاندی تھی، درہم تھے، دینار تھے. اپنے لیے نہیں تھے، عوام کے لیے تھے، امت کے لیے تھے. یہ ہے اسلامی حکومت. خود فاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری فقر، اختیاری غربت، یعنی جبر کی وجہ سے، یہ ایسا نہیں تھا کہ آپ نے خود بطور چوائس، بطور انتخاب غربت کو، مسکینی کو، غریبی کی زندگی کو لیا تھا، اور وسائل کو، مال کو، دولت کو، سونے کو، چاندی کو، درہم و دینار کو امت کے لیے تقسیم کر دیا تھا. یہ ہے اسلامی حکومت. تو یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے. آج اسلامی حکومت نہیں ہے تو دین مظلوم ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس لیے مظلوم ہے کہ 60 مسلم ممالک ہیں، لیکن اللہ کے رسول کی شریعت کہیں بھی حکمران نہیں ہے. اس لیے مسلمان مظلوم ہیں. قرآن پاک جلایا جا رہا. ناروے میں قرآن پاک جلایا گیا ڈے لائٹ میں، دن کی روشنی میں. سویڈن میں قرآن پاک جلایا گیا ابھی اسی مہینے میں، دن کی روشنی میں، ڈے لائٹ میں، پولیس کی سیکیورٹی میں. اس کے بعد فرانس کے اندر ایک ہفتوار میگزین ہے چارلی ہیبڈو. اس ہفتوار میگزین نے بار بار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے شائع کیے، کارٹون شائع کیے. اور اس کے اوپر جب رد عمل آتا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے دل میں سب سے زیادہ محبت اپنے پیغمبر کی ہوتی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے اوپر جب رد عمل آتا ہے، جب ان گستاخوں کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے، تو اس حملے کے اوپر وہ اویلا مچاتے ہیں، اس حملے کے اوپر پروپیگنڈے کا طوفان کھڑا کر دیتے ہیں. لیکن وہ حملہ کیوں ہوا، اس کا سبب کیا تھا، اس کو روکتے نہیں ہیں. اس کو روکتے نہیں ہیں. یہ جو فرانس کا صدر ہے میکرون، یہ ایک پاگل انسان، پاگل آدمی، حیوان ہے، حیوان. اس نے کہا ہے کہ ہم بار بار سرکاری سرپرستی میں، ریاستی سرپرستی میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کارٹون شائع کریں. اور طیب اردوغان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، ترکی کے صدر کا، کہ اس نے کہا کہ میکرون دماغی مریض ہے، ذہنی مریض ہے، اور فرانس کے عوام کو چاہیے کہ اس کو ہسپتال میں داخل کر کے اس کا علاج کرائیں. یہ ذہنی مریض ہے. جو لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، وہ 1.60 ارب مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ اعلان جنگ ہے عالم اسلام کے خلاف. وہ بدترین دہشت گرد ہیں. یہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، یہ دہشت گردی ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. اور یہ وہ دہشت گرد ہیں جو دنیا کو تیسری جنگ عظیم کے اندر دھکیلنا چاہتے ہیں اور تہذیبوں کی جنگ برپا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور فرانس کے صدر کو کہتے ہیں کہ اس پاگل پن سے باز آ جائیے. یہ 1.70 ارب مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنا ہے. یہ دہشت گردی ہے. یہ تہذیبوں کی جنگ کی طرف دنیا کو دھکیلا جا رہا ہے. یہ سیکولر انتہا پسندی ہے.
اور اگر باز نہیں آؤ گے تو یو ول پے دا پرائس، اس کی قیمت ادا کرو گے۔ اس کی قیمت ان مغربی ممالک کو، ان ہیڈ آف دا اسٹیٹس کو ادا کرنا ہوگا جو 1 ارب 70 کروڑ مسلمانوں کے عقیدے اور محبت اور عشق کے مرکز کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کو یہ قیمت ادا کرنا ہوگا۔ میں اپنی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں، گزشتہ دنوں ایک کتاب چھپی تھی، سہیل وڑائچ صحافی ہیں پاکستان کے، اس کتاب کا نام تھا یہ کمپنی نہیں چلے گی۔ اس کتاب کے اوپر فوراً پابندی لگا دی گئی اور اسے مارکیٹوں سے، دکانوں سے اٹھایا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کتاب کی جو ٹائٹل ہے اس کے اوپر آرمی چیف کا کارٹون بنا تھا کہ ایک بڑی کرسی پر بیٹھے اور انہوں نے پاؤں کے اوپر پاؤں رکھ کے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے، اور اس کے سامنے وزیر اعظم عمران خان بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے اپنے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ 2 بڑی شخصیات کی توہین ہو گئی ہے۔ یہ جو کتاب کے ٹائٹل پیج پر کارٹون بنا ہے، اس میں 2 بڑی شخصیات کے کارٹون بنا کے توہین ہو گئی ہے، اس لیے اس کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ میں وزیر اعظم سے پوچھتا ہوں، اپنے کارٹون بن جائیں تو کتاب ضبط ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاکے اور کارٹون بار بار شائع کیے جاتے ہیں، اور ریاستی سطح پر صدر، ایک ملک کا صدر اعلان کرتا ہے کہ یہ کام ہم کریں گے، بار بار کریں گے، اور تم لوگ چپ ہو۔ کیا تم لوگوں کے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، اتنی جرت نہیں ہے؟ کیا تمہارے دلوں کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، اپنی نبی کی، اپنے پیغمبر کی محبت اور عشق کا اتنا جذبہ بھی نہیں ہے کہ میکرون کی مذمت کرو؟ شکر ہے کوئی اردوان کی صورت میں ایک بندہ ہے جو ہماری جذبات کی ترجمانی کر لے، ہماری احساسات کو زبان دیتا ہے، ہماری درد کو بیان کر لیتا ہے۔ یہ مسلم حکمران انجمن غلامان امریکہ ہے، یہ امریکی غلاموں کی انجمن ہے، اور ان سے خوفزدہ ہیں، ان سے ڈرے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی پر طاقتور احتجاج بھی نہیں کر سکتے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، یہ بیان جو طیب اردوان نے دیا ہے کہ میکرون دماغی مریض ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ، فرانس کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کہتا ہے کہ تم دماغی مریض ہو، ذہنی مریض ہو، اور ان کے عوام سے کہتا ہے کہ اپنی صدر کے لیے ہاسپیٹل میں داخل کر کے اس کی ذہنی اور دماغی مرض کا علاج کرو۔ یہ بڑی بات ہے۔ یہ ہمت ہمارے حکمران میں بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے کہ ہم اس مشن کے لیے، اس مقصد کے لیے، اس نصب العین کے لیے جدوجہد کریں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ وہ ہے دین کو قائم کرنا اور دین کو غالب کرنا، اور دین کے قیام اور غلبے کے لیے دعوت و تبلیغ ہے، دعوت و ارشاد ہیں، تربیت و تزکیہ ہیں، لوگوں کے اخلاق اور کردار کو ٹھیک کرنا ہے، اور ان کی شخصیتوں کو، ان کے معاملات کو، ان کے عقائد کو قرآن و سنت کے مطابق بنانا ہے، اور اس کے لیے مال لگانا ہے، اس کے لیے کوششیں کرنی ہیں، تکلیف، امتحان، آزمائش، مصیبت اور صعوبت کا خند پیشانی اور استقامت سے مقابلہ کرنا ہے، اس راستے میں آنے والے ہر امتحان کو برداشت کرنا ہے، اس راستے میں جدوجہد کو اپنے لیے اعزاز سمجھنا، اور اس راستے میں موت کو اور شہادت کو اپنی تمنا سمجھنا، یہ عشق مصطفیٰ کا تقاضا ہے۔ عشق مصطفیٰ کا تقاضا نظام مصطفیٰ کا قیام ہے، نظام مصطفیٰ کا قیام ہے۔ نظام مصطفیٰ ہوتا کوئی اللہ کی کتاب کو جلانے کی ہمت نہ کرتا، کوئی میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہمت نہ کرتا، کوئی مسجد اقصی پر گزشتہ 70 سال سے قبلہ اول پر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت پر، ارض الانبیاء پر، پوری امت مسلمہ کے وقف پر 70 سال سے یہودی قابض نہ ہوتے۔ یہ امت اگر محکوم ہے، غلام ہے، اس لیے ہے کہ نظام مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو عشق مصطفیٰ کا تقاضا
اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا، اللہ کے پیغمبر کی امت کے ساتھ سب سے بڑی نیکی اور سب سے بڑا خیر یہ ہے کہ نظام مصطفیٰ کو قائم کر دیا جائے، قرآن سنت کے نظام کو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام کو، خلفائے راشدین کے نظام کو ریاستی سطح پر قائم اور غالب کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔